अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं PUTV.online और इसका प्रोग्राम है इनसाइट, जो इस वक्त हम कोरोना के हवाले से इस्लामी तालीमात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे उस्ताद जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरी दुनिया में वायरस फैला हुआ है और बहुत सारी र्यूमर्स भी हैं, बहुत सारे मामलात भी हैं, तो हम चूँकि रहनुमाई के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो हमें ये बताइए सबसे पहले कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम क्या कहता है वबा के बारे में? वबा का सही तसव्वुर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का दीन नहीं है, इस्लाम इंसानों का दीन है, इंसानियत। बेशक। लिहाजा इंसानियत का कोई मसला ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम ने रहनुमाई ना दी हो। और जब आप बात करते हैं बीमारियों की, वबाओं की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि लिकुल्लि दाइन दवा, कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। लिहाजा ये जो ला इलाज बीमारी का तसव्वुर है, ये तसव्वुर गैर इस्लामी तसव्वुर है। शरीयत हमें ये बताती है कि इलाज तो ज़रूर है। ये हो सकता है कि हमारी तहकीकात अभी उस सतह की ना हो, अभी तलाश उस तरह की ना हो और मेडिकल साइंस ने भी तरक्की उतनी ना की हो। तो जाहिर है, जिस तरह आज हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की बात हो या कोई भी बीमारी जिसको हम लाइलाज कहते हैं, उसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई, तो साइंसदान लगे हुए हैं अपने काम पे और मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हो सकता है वो कल कला उस नतीजे पे पहुंच जाएं सही, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से मेंशन किया कि लिकुल्लि दाइन दवा, हर एक के इलाज ज़रूर है। अलबत्ता उस इलाज की डायमेंशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। मेडिकल और फिजिकल इलाज भी हो सकता है, जिस्मानी इलाज हो सकता है, नफ्सियाती इलाज हो सकता है, रूहानी इलाज हो सकता है, और उसकी रेमेडी की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। लेकिन एक बात बहरहाल है कि इलाज ज़रूर है। इलाज ज़रूर है। तिब्बे नबवी में कह लें, तिब्बे यूनानी में कह लें, वो आप एलोपैथिक में कह लें, होम्योपैथिक में कह लें, या कुरान में कह लें, या हदीस में कह लें, या उसको उन आमाल में कह लें जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात दी हैं। लेकिन बहरहाल एक अकीदा हमें रखना पड़ेगा कि कोई बीमारी फ़ी नफ्से ही या फ़ी ज़ाते ही ला इलाज नहीं है, उसका कोई ना कोई इलाज बहरहाल अल्लाह करीम ने रखा है। ये जो तसव्वुर है कि इस्लामी तारीख़ में भी और इससे पहले भी इंसानी तारीख़ में भी बेशुमार वबाएँ फूटी हैं, क्या इसे हम ताउन के ज़िम्मे में लाएंगे? देखें, एक तो ताउन एक वबा है जो स्पेसिफिकली आज के दौर में भी प्रिवेल करती है, और साबका अदवार में ये मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ इलाकों में ये फैलती रही। और यूरोप की तारीख़ में अगर देख लें तो 13वीं सदी में, 16वीं सदी में बहुत बड़े पैमाने पर ताउन फैला है। और अगर हम इस्लामी तारीख़ में देखते हैं तो सबसे मशहूर ताउन जो ताउन अमवास के नाम से है, इसलिए कि शाम में एक कस्बा है छोटा सा, इसका नाम अमवास है। ये क्योंकि वहाँ से फूट पड़ा था, इसलिए इसको ताउन अमवास कहते हैं। ये 17 हिजरी के आखिर पे या सन 18 हिजरी के शुरू में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ये हुआ। और उसमें बहुत बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा किराम जो है इस वबा की नज़र हो गए। उसमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अमीनुल उम्मत भी हैं और अशरा मुबशरा में से हैं, और वहाँ सिपहसालार भी थे, वो वहाँ सिपहसालार थे, और वो ताउन अमवास का शिकार हुए और इसी बीमारी से वो फौत हुए। इसी तरह मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इलावा नहीं बहुत सारे जलील क़द्र सहाबा इसके अंदर जो है वो मौत का शिकार हुए। तो अल्लाह ताला ने हर बीमारी को, देखें, बीमारी एक वजह है, बीमारी एक सबब है, ठीक, और हज़ारों असबाब और हैं जो मौत तो आनी है, मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो अलबत्ता जब बीमारी आती है तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जाने चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम की तरफ सफ़र करना चाह रहे थे, तो अभी शाम की सरहद पे थे, तो उनको कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाया गया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी मुल्क के अंदर या किसी सरजमीन के अंदर ताउन फैला हुआ हो तो वहाँ पे आप ना जाएं, और अगर आप उस जगह पे हों जिस जगह ताउन फैल गया है तो फिर आप वहाँ से ना निकलें। गोया दोनों तरफ से ये प्रिवेंटिव मेजर है कि जो लोग उसके अंदर हैं, गोया उनके अंदर वायरस फैल चुका होगा, उसके अंदर वबा फैल चुकी होगी, वो दूसरों के लिए बीमारी का बायस ना बने, और जो बाहर से आने वाले हैं वो वहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो बीमारी से बचे हुए हैं तो वो खामखा वबा वाली जगह पे ना आए। ये भी एक तदबीर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वजह से वापस आ गए। तो किसी ने कहा कि आप अल्लाह की तकदीर से दौड़कर आप किधर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं? तो उस पर आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की तकदीर से दौड़कर अल्लाह की तकदीर ही की तरफ जा रहा हूं। लेकिन क्या इससे ये हम अखज़ कर सकते हैं कि ये जो वबा है
یہ متعدی ہوتی ہے، اس لیے ہی آپ نے منع فرمایا اور اسی لیے حضرت عمر جو ہیں واپس چلے گئے؟ دیکھیں یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی بھی فرمائی ہے، اور چند ہمیں افرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. لا عدوہ ولا طیرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی چیز متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک چھوت چھات کوئی نہیں ہوتی، کوئی ایک چیز دوسرے سے نہیں لگتی. اسی طرح ایک دوسرا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری قسم کے فرامین بھی موجود ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خارش زدہ اونٹ ہیں ان کو، جو صحت مند اونٹ ہیں ان کے ساتھ یعنی خلط ملط نہ کیا جائے، ٹھیک، تاکہ ان کو جن کو خارش لگی ہوئی ہے اس سے ان کو بیماری نہ لگے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے اونٹوں کے بارے میں کہ کسی نے کہا کہ خارش زدہ اونٹ کو الگ باندھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں کو نہ لگے. اب فرمایا پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ اب یہ بالکل کنٹراڈکشن لگ رہی ہے، دونوں فرامین کے اندر کنٹراڈکشن لگ رہی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ فر من المجذوم فرارا کا کل اسد، ٹھیک نہیں دوبارہ کہوں گا، فر من المجذوم فرارا کا من الاسد، جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح کوڑی سے بھاگو. اگر تم کوڑ زدہ مرض کا آدمی دیکھتے ہو تو جزامی سے اس طرح سے بھاگو. اب اس کا مطلب متعدی ہوتا ہے. تو ان ساری احادیث کو جب ہم تطبیق دیتے ہیں تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بیماری اٹ سیلف فی ذات ہی اور فی نفس ہی اپنے اندر یہ خصوصیت نہیں رکھتی کہ وہ ایک کو سے دوسرے کو لگ جائے. صحیح، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سبب اہم نہیں ہے، مسبب الاسباب اہم ہے. لہذا مسبب الاسباب جب ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ اس تدبیر کے اندر یا بیماری کے اندر یہ قوت ہے اور یہ طاقت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساری فرامین کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس بات پر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں شفا اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے. البتہ جو تدبیر ہے وہ ان حدود کے اندر جو شریعت نے لگائی ہیں، تدبیر اختیار کرنا یہ عین شرعی ہے، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرنا، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تمام تدبیر اور تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، اسی کا نام توکل ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے فرامین کا مطلب یہ ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، البتہ وہ ایک سبب ضرور ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ سبب کارآمد ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو جتنے مرضی مریض ایک دوسرے سے مل رہے ہوں، چھوت چھات اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی. یہی مفہوم ہے انسان. ڈاکٹر صاحب ایک میں نے وہ بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجذوم سے، یعنی جو جذام کا مریض تھا، اس سے آپ نے بیعت نہیں لی، اس کو آپ نے پیغام بھیج دیا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں. تو کیا اس وقت جو کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے خطرہ بھی پھیلا ہوا ہے، حکومت بھی کہہ رہی ہے، میڈیکل کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ نہ ملائیں یا قریب نہ جائیں، تو جو مصافحہ ہے ایک سنت ہے، لوگ ہاتھ آگے بڑھا دیں، تو ہم کیا کریں اس میں؟ دیکھیں اس میں ہاتھ آگے بڑھانا اور اس کو رسپانس کرنا، ان دونوں میں شرعی اعتبار سے فرق ہے. جی، ہاتھ آگے بڑھانا مسنون ہے، ٹھیک، لیکن اس کو رسپونڈ کرنا فرض ہے. صحیح، یعنی کوئی شخص آگے سے اس کو رسپونڈ نہ کرے یہ گناہ ہے، لیکن ہاتھ آگے بڑھانا یعنی اس میں پہل کرنا یہ سنت ہے. اور اگر کوئی ایسے پریونٹیو میئرز لیے جا رہے ہیں اور بیماری کی کوئی ایسی صورت بتائی جا رہی ہے اور میڈیکل ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو اگر کوئی شخص اس سے اجتناب کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر یہ امکان ہو کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور یہ پتہ بھی ہو کہ اس علاقے میں وائرس پھیلا ہوا ہے، تو پھیلے ہوئے علاقے میں جس جگہ پہ وائرس پھیلے ہوئے ہونے کے شواہد موجود ہوں تو وہاں اس طرح کے پریونٹیو میئرز لیے جانے یہ نہ صرف شرعی اعتبار سے جائز ہیں بلکہ یہ ضروری ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. آپ کی بات سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ خود چاہیے ایک آدمی کو کہ وہ ہاتھ آگے نہ بڑھائے ان حالات میں تاکہ کسی کو گناہ نہ کرنا پڑے کہ وہ یہ سمجھنا کہ یہ ہاتھ آگے بڑھانے سے یہ جو میں اس سے مسافہ کروں گا تو اس سے مجھے بیماری لگ جائے گی، جبکہ اس کے اندر بیماری کے شواہد موجود نہ ہوں اور کوئی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہ ہو، صرف آپ پریونٹیو میئر کے طور پر لیں. جب کوئی ایسے شواہد موجود نہیں ہے تو پھر یہ ناجائز ہوگا. یہ اس احتیاط کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم یہاں پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں تو پنجاب یونیورسٹی میں اگر اللہ نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ کوئی مریض وہاں پہ موجود ہے تو پھر ہمیں ان ساری احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خواہ مخواہ تندرست لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھنا جو واجب ہیں یا
شرعی حدود کے اندر شرعی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کرنا صرف پریکاشنری میز کے طور پر احتیاطی درست نہیں ہوگا. کے طور پر یہ درست نہیں ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ PUTV.online سے. ڈاکٹر صاحب, ابھی اس سے پہلے ہم نے یہ بات کر لی کہ کس طرح سے ہمیں جو ہمارے ذمے کام ہے وہ کیا, لیکن یہ جو موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ توکل کے حوالے سے بڑا نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو, خاص طور پہ بعض جگہوں پہ, بلکہ حرمین میں یا سعودی عرب میں یا دیگر ممالک میں مساجد بند کر دی گئی. ہمارے ہاں بھی یہ بات چل رہی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ توکل کا مفہوم سمجھنا چاہیے کیا ہے. اصل میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی فطرت عطا فرمائی ہے, انسان کے اندر امید اور خوف, یہ دو قسم کے جو یوں کہہ لیجئے کہ ٹریٹس پائے جاتے ہیں. ان دونوں قسم کی صفات کو ایڈریس کرنے کے لیے انسان اسباب کا سہارا لیتا ہے. جس سے توقع ہوتی ہے فائدے کی, انسان اس کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جس سے کسی خطرے سے بچنے کی توقع ہوتی ہے انسان اس کو بھی اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جن کو ہم اسباب کہتے ہیں. لیکن جب بھی آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس میں پازیٹیو مقاصد حاصل ہوں گے, یہ امید بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ خدشہ بھی موجود ہوتا ہے. آپ اس اعتماد پر کہ ہوائی جہاز جو ہے وہ ان اصولوں پر بنایا گیا جو ہوا میں اڑ جائے گا, تو آپ ہوائی جہاز میں اڑ لیتے ہیں, آپ سواری کر لیتے ہیں, یہ اعتماد ہے, لیکن اس میں خطرہ گرنے کا موجود رہتا ہے. اسی طرح آپ بحری جہاز میں اس اصول کے تحت کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا, آپ اس میں سوار ہو جاتے ہیں. آپ بس کے ڈرائیور پہ اعتماد کر کے آپ کار میں بیٹھ جاتے ہیں, بس میں بیٹھ جاتے ہیں, کار میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سارے ان اسباب پر اعتماد کرنے کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدشات اور خدشات کے امکانات اور نقصان کے امکانات موجود ہیں. جب آپ اس کو توکل پہ شفٹ کرتے ہیں, توکل اللہ پہ, اور اسباب پر توکل کرنے کی بجائے آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں, اور اسباب اختیار کرنے کے باوجود آپ نتیجہ اللہ پر چھوڑتے ہیں, تو اللہ پر نتیجہ چھوڑنے کی سب سے بڑی جو صفت اور خوبی یہ ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں نقصان کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہاں نقصان کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں, باقی ہر چیز میں نقصان کا امکان باقی رہتا ہے. لہٰذا قرآن بار بار مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو یہی تلقین کرتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو, بلکہ یہ نہیں کہتا کہ توکلوا علی اللہ, بلکہ کہتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا وعلیہ فتوکلوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور یہ جو اسلوب ہے عربیت کے اعتبار سے, یہ سٹریس دیتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو, اللہ ہی پر بھروسہ کرو, یعنی اللہ کے علاوہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بھروسہ اسباب پہ کریں گے اور یہ جزوی رہے گا, صحیح, یعنی کچھ پرسنٹیج آپ کا بھروسہ ہو اسباب پر, کچھ پرسنٹیج آپ کا بھروسہ ہو اللہ پر, تو یہ کبھی بھی آپ توکل کے نتائج سے مستفید نہیں ہو سکتے. صحیح. یہ اس وقت ہوگا کہ جب اسباب اختیار کرتے وقت بھی اسباب کی تاثیر مسبب الاسباب کے اندر سمجھیں. صحیح. آپ سمجھیں کہ یہ سبب جو میں اختیار کر رہا ہوں اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اللہ کے حکم سے. میں اگر پیناڈول کی گولی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ درد کا علاج ہے, تو پیناڈول کی گولی اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتی, اس کے اندر تاثیر اللہ نے پیدا کی, وہ توکل پیدا کرے گا, وہ توکل پیدا کرے گا. اگر آپ اس توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرتے ہیں تو نہ تو یہ اسباب توکل کے خلاف ہے, نہ تدبیر توکل کے خلاف ہے, بلکہ تدبیر اختیار کرنا توکل کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اونٹ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کو پہلے باندھو, اس کا گھٹنا باندھو, تدبیر پوری اختیار کرو, ثم توکل, پھر اس کے بعد توکل. قرآن مجید میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ, پہلے عزم کرنا پڑے گا. اس صورتحال میں ٹھیک ہے, آپ کی بات بہت واضح ہے. یہ جو مدارس پھر یا مساجد بند کی جا رہی ہیں, تعلیمی ادارے بند ہو گئے, اور بالخصوص میرا سوال جو ہے وہ مساجد کے حوالے سے ہے. چلیں باقی سب تو آپ نے تدابیر اختیار کر لیں, لیکن مساجد جو انابت کا, توبہ کا ذریعہ تھیں, اللہ تعالیٰ سے معافی کا اور بخشش کا ذریعہ تھیں, ان کو بھی ہم بند کر رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ عرض کروں کہ تدبیر اختیار کرنا یہ دو طرح سے ہے. ایک وہ تناظر ہے جو ایک غیر مسلم, غیر مومن, جو اللہ پر توکل نہیں رکھتا, جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے, ایک اس کا تناظر ہے. وہ اس تناظر سے کسی بھی بیماری کو
یا کسی بھی خطرے کے مقابلے میں تدبیر اختیار کرتا ہے. ایک تناظر ہے مومن کا تناظر کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں تدبیر اختیار کرتا ہے. لہٰذا کافروں کی دی ہوئی تدابیر بھی اختیار کی جا سکتی ہیں صحیح بشرطے کہ وہ توکل کے خلاف نہ ہو. لہذا مومن اور غیر مومن کی پالیسی کے اندر اس کی اختیار کی ہوئی تدبیر کے اندر صرف فرق یہ ہے کہ مومن کی پالیسی کی ابتدا توکل سے ہوتی ہے اور انتہا بھی توکل سے ہوتی ہے, اور یوں وہ پورے تدابیر اختیار کرتا ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے. لیکن جو کافر تدبیر اختیار کرتا ہے وہ صرف تدبیر ہوتی ہے, اس کے اندر توکل کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا. یہی فرق. لہٰذا آپ اس کورونا کے مقابلے میں جتنی بھی تدابیر پوری دنیا میں اختیار کی گئی ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی پالیسی کے اندر اور غیر مسلموں کی پالیسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جس طرح کی پالیسیز پوری دنیا میں جو یورپ نے اختیار کی, جو چائنا نے اختیار کی, جو غیر مسلم دنیا نے اختیار کی, بعینی ہی وہی پالیسیز ہم نے اختیار کی اور ہم نے بھی وہی میئرز لیے. ہماری پالیسی کے اندر, بلاد اسلامیہ کی پالیسی کے اندر, اور مسلمانوں کے خاص طور پہ وہ جو لیڈنگ قسم کے کنٹریز ہیں ان کی پالیسی کے اندر ایمان کو نظر آنا چاہیے تھا, اس کے اندر توکل کو نظر آنا چاہیے تھا, اس کے اندر اس پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس حد تک ہم میئرز لے رہے ہیں. دیکھیں جتنے میئرز لیے جا رہے ہیں کیا اس کے باوجود اموات نہیں ہو رہی؟ اموات تو ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کورونا جس میں مورٹیلٹی ریٹ صرف 2% ہے سائنسدانوں کے مطابق اور میڈیکل سائنس کے لوگوں کے مطابق, اور 98% ریوائول ریٹ ہے, تو اس میں صرف 2% امکان کے اوپر آپ ایسی تدبیر اختیار کریں کہ جو توکل کے بھی خلاف ہو اور ایمان کا تقاضا بھی پس پشت ڈال دیں, تو یہ کسی مومن کی پالیسی نہیں ہو سکتی. البتہ ان تدابیر کو اختیار کرتے وقت جو آپ تدابیر اختیار کر رہے ہیں, نتائج اگر اللہ کے سپرد کریں گے تو پھر آپ کو ایک ڈیفرنٹ تناظر نظر آئے گا, ایک ڈیفرنٹ اینگل نظر آئے گا. پھر آپ کو وہی چیزیں, موت کی تیاری, دیکھیں یہ ساری دنیا میں جو خوف و ہراس ہے یہ ایک دم ختم ہو جائے گا اگر آپ اس کو ایمان کی نظر سے دیکھیں گے. اور ایمان کا تناظر کیا ہے؟ ایمان کا تناظر یہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب مرنا کافر نے بھی ہے, مرنا مسلمان نے بھی ہے. فرق یہ ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے خاتمے کو خاتمہ نہیں سمجھ رہا ہوتا, وہ تو رہائی ہوئی, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس قید خانے سے رہا ہو کے اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اور آخرت کی زندگی کی وہ تیاری کرتا ہے. اور کافر جب موت کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کے بچنے کی تدبیر ہر صورت میں کرتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ موت آ گئی, اس کی زندگی ختم ہو گئی, یہ اس کے لیے جنت ہے, اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لہٰذا جب آپ اہل ایمان کی سی پالیسی بنائیں گے تو پھر آپ کو ایک حد کھینچنی پڑے گی, ایک لکیر کھینچنی پڑے گی, خط کھینچنا پڑے گا کہ آپ کی ہر تدبیر جائز ہے, آپ کی ہر تدبیر درست ہے, بشرطے کہ وہ ایمان اور توکل کو ڈیمیج نہ کرے. لہٰذا جب آپ ان حدود کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے دیکھ لیں گے تو پھر وہ پالیسی اہل ایمان کی سی پالیسی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پر تو بات ہوگی, کچھ چیزیں احتیاط کے حوالے سے اور پھر ہمارے لیے کیا کرنے کے کام ہیں, اس پر ایک بریک لے کے آتے ہیں, آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں, وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ PUTV.online سے, اور ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے یہ بھی ارشاد فرمائیے, بہت سارے نسخے لوگ دیتے ہیں, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, اسلامی حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ, رجوع, انابت, وہ چیزیں ہمیں سکھائیں تاکہ ہم اندر سے ذرا مضبوط ہو جائیں. دیکھیں اس بارے میں ایک تو میں لاپرواہی کی بات کروں گا کہ ہماری امت مسلمہ کے اندر غفلت اور لاپرواہی بڑی ہی حد درجہ بڑی ہوئی ہے. صحیح. اور جو بے دین طبقہ ہے وہ تو ہے ہی, جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی ایسی ایسی چیزیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنی ذاتی تجربات حتیٰ کہ خواب کے اوپر بنیاد بنا کے لوگوں نے مختلف چیزیں جو ہیں وہ فلوٹ کر دی, اور بڑی پریشان کن ہے. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں شریعت مکمل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے شریعت مکمل کر گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, دین مکمل ہو گیا. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو قیامت تک کوئی حادثہ پیش آئے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہ ملی ہو. لہٰذا رہنمائی موجود ہے, آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دیکھیں گے تو. دیکھیں صبح و شام کے اذکار ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کہتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا,
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے؟ اللہ سب سے پہلی بات یہ وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کیوں نہیں کرتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں؟ ولیکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے تو دل اور زیادہ سخت ہو گئے، اور یہ بالکل مادیت کے پرستار بن گئے ہیں، اور انہوں نے بالکل ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ وَزَيَّنَهُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے لیے شیطان نے وہ کام زیادہ مزین کر دیے ہیں، وہ جو تدابیر اختیار کر رہے ہیں انہی کو مزین کر دیا ہے، اسی میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لہٰذا بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات مومن کا جو ہتھیار ہے، کمزور کا جو ہتھیار ہے، کمزور کا جو اسلحہ ہے، وہ ہے دعا اور استغفار اور توبہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صحیح، اپنے گناہوں سے باز آنا چاہیے، گناہ چھوڑنے چاہیے، نیکیاں اختیار کرنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنا کردار درست کرنا چاہیے، اور پھر ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کیسے کرنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد عند اللہ یا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک روئے زمین کی سب سے زیادہ پسندیدہ ترین جگہیں مساجد ہیں۔ تو مساجد جو ہیں اللہ کو پیاری ہیں، لہٰذا جس نے گڑ گڑانا ہے، جس نے عاجزی کرنی ہے، وہ مسجدوں میں جائے۔ اور جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے مثابۃ للناس وامنا، یہ لوگوں کے لیے جائے قرار ہے، جائے امن ہے۔ لہٰذا جب کہیں کسی کو قرار نہیں مل رہا، پوری دنیا کے اندر آفت پھیلی ہوئی ہے، 176 ممالک اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو چکے ہیں، اور ہر شخص بے قرار ہے، تو اس نے قرار لینا تھا تو اس کو تو بیت اللہ میں جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ پالیسی غلط ہے کہ آپ مسجدیں بند کر دیں یا آپ مطاف کو بند کر دیں، بلکہ یہ تو موقع ہے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی بہترین جگہ، وہ حرم سے زیادہ بہترین جگہ کیا ہو سکتی ہے، اور مسجد سے زیادہ بہترین جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انابت اللہ اختیار کریں، رجوع اللہ اختیار کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ان اذکار کا اہتمام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور اذکار سے بھی پہلے جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہر چیز لاک ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹیں بند ہوتی جا رہی ہیں، دفاتر بند ہیں، تو وہ مزدور جو روزانہ کما کے کھاتا تھا، آپ کے محلے میں آپ دیکھیں نا ذرا کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو کہ آپ نے کسی مزدور کی مزدوری میں اس کی مدد کی ہو، کسی غریب کی جو ہے وہ غربت کا خیال رکھا ہو، آپ نے کسی پڑوسی کے گھر کا خیال رکھا ہو کہ اس کے گھر کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے اصل میں، یہ موقع ہے خیر خائی کرنے کا، یہ موقع ہے گھر سے نکل کے ادھر ادھر دیکھنے کا کہ کہیں کوئی شخص وہ بھوکا تو نہیں مر رہا، کہیں کسی کو ان حالات کی وجہ سے کوئی سختی کا، کوئی تنگی کا۔ اور صدقہ ویسے ہی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ ویسے مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اذکار کی بات آتی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال کریں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال کریں۔ آج جو سینیٹائزرز کی اگر ضرورت ہے تو مفت تقسیم کریں، جو اصحاب خیر ہیں ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جو پریونٹیو میئرز کے طور پر لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ موقع ہے لوگوں کی خیرخائی کرنے کا، نمبر 1۔ یہ خیرخائی کریں گے تو انشاءاللہ مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کے وہ اذکار کیے جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، فرمایا جو شخص 3 دفعہ صبح پڑھ لے 3 دفعہ شام پڑھ لے اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ جو صحابی روایت کر رہا ہے اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، اور سننے والا پوچھتا ہے کہ آپ کو تو خود بیماری لگی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں گا اس دن جس دن مجھے بیماری لگی ہے، میں پڑھنا بھول گیا ہوں گا۔ ایمان اس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام پڑھ لیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ بھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ علی ھذا القیاس جو صبح و شام کے اذکار ہیں، اس کے علاوہ آیت الکرسی ہے، آپ معوذتین ہیں وہ پڑھیں، اپنے آپ کو دم کریں، ہر نماز کے بعد دم کریں، اللہ کی حفاظت میں آئیں۔ یہ وہ بنیادی معیار ہے جو سب سے پہلی احتیاطی تدبیر ہے جس کے اوپر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، پورا توکل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر موت آنی ہے تو ایمان کا تناظر یہ ہے کہ موت آئے گی تو میری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، موت آئے گی تو میں اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ اس تناظر سے جب ہم دیکھیں گے موت سب کو آنی ہے، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ مومن کا اور کافر کا پالیسی کا صرف یہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تصور عطا فرمائے زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ یہ تصور عطا فرمائے موت کا، اور ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے موت سے پہلے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو یہ تو سمجھ لیے موت کا ہارن بج گیا ہے،
موت کا بگل بج گیا ہے، یہ تو آپ کو الارم بج گیا ہے، لہٰذا اس الارم سے فائدہ اٹھائیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ نے بہت جامع طرح سے ہماری تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ نے سنا جس طرح سے اسلامی تعلیمات آپ کے لیے پیش کی گئی ہیں، اتنی واضح، اتنی عام فہم باتیں ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کی آخری بات کہ ہمیں موت سے بچنے نہیں، موت کی تیاری کرنا چاہیے، اور مومن کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگائے رکھتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم نیکی کریں، یہ وقت ہے کہ ہم دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ یہ مارکیٹ سے جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں، یہ ہمارے لیے الارمنگ پوزیشن ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔